एपिसोड 160। आग को बुझने से रोकने के लिए मुझे कोठरी से चुन चुन कर घास के तिनके अलाव में डालना पड़े, तब कहीं जाकर लकड़ी ने आग पकड़ी थी। मैंने चारपाई खींचकर अलाव के करीब कर दी ताकि ज़रीन को ज़्यादा से ज़्यादा हरारत मिल सके। बाहर से आती यख हवा को रोकने के लिए कोठरी का दरवाज़ा किसी न किसी तरह उसकी चौखट में फिट कर दिया था कि ना तो बाहर से हवा आ सके और ना अलाव की रोशनी बाहर जा सके। लकड़ियों को सही से आग लगी तो कोठरी अंदर से गर्म होने लगी। इस दौरान में मैं ज़रीन के हाथ और पांव सहलाता रहा ताकि उसे गर्माइश पहुंचे। उसके चेहरे की नीलाहट कम हुई लेकिन वो होश में नहीं आ रही थी। उसके कपड़े बहुत ज़्यादा भीगे हुए थे क्योंकि स्वेटर और लिबास ने खासा पानी जज्ब कर लिया था। मैंने उसका स्वेटर उतारा और उसे अलाव के पास चारपाई से लटका दिया। अपनी जैकेट उतार कर मैं खुश्क करने लगा। अलाव की गर्मी और मेरी कोशिशें रंग लाई। कुछ देर बाद ज़रीन कराने लगी। वो होश में आ रही थी। ज़रीन, आंखें खोलो, शाबाश। उसने आंखें खोली और कुछ देर तक मुझे गौर से देखती रही। हम कहाँ हैं? एक वीरान मकान में। यहाँ बस कोठरी है। शाबाश, उठकर आग के पास आ जाओ ताकि गर्माइश मिल सके। आग का सुनकर वो बेताबी से उठी। उसने चारपाई से झुककर दोनों हाथ आग के ऊपर कर दिए। मैंने उसके होश में आने पर सुकून का सांस लिया। अगर हमें अब यहाँ से भागना पड़ता तो ज़रीन को उठाने का मस्ताना होता। इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान था कि जिस तरह हमें ये मकान मिल गया था इसी तरह हमारे दुश्मनों को भी मिल जाए। हम यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकते थे। लकड़ियाँ अब अंगारों में बदल रही थीं, लेकिन उन्होंने कुछ देर के लिए कोठरी में हरारत भरकर हमें जिंदगी बख्श दी थी और हम फिर से जी उठे थे। गर्मी ने हमारे लिबास तकरीबन खुश्क कर दिए थे। सिर्फ मेरी पतलून के पांचे जरा नम रह गए थे। मैंने जूते और मोजे उतारकर खुश्क कर लिए। दीवार में लगी मशल भी बुझने के करीब थी। मैंने घड़ी देखी। सुबह के 4 बज रहे थे, लेकिन सर्दी के दिन थे इसलिए सूरज कोई 7:30 बजे नमूदार होता और धुंध की वजह से रोशनी 9 बजे से पहले नहीं हो सकती थी। मैंने अंगारों की तरफ देखा। ये ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 घंटे में ठंडे पड़ जाते। मैंने चारपाई का जायजा लिया और फिर उसका एक पाया अलग किया, लेकिन यह मजबूत था। उसके टुकड़े करना मुमकिन नहीं था, इसलिए उसे सालिमी अंगारों पर रख दिया। दूसरा पाया अलग करने से चारपाई की चौखट जमीन से लग गई और अब इस पर बिला खौफ खतर लेटा जा सकता था। ज़रीन, तुम कुछ देर आराम कर लो। और तुम? मैं सोच रहा हूँ चक्कर बाहर का लगा लो। मुमकिन है दुश्मन आस पास हो। इस सूरत में हम यहीं घिर सकते हैं। तुम दरवाज़ा पकड़ कर रखना, वरना अंदर की सारी गर्मी निकल जाएगी। मैंने दरवाज़ा खोलकर ज़रीन को पकड़ाया। उसने उसे बंद कर दिया। बाहर आते मैं लरज़ उठा। शुक्र है अब कपड़े खुश्क थे, वरना फिर से बुरा हाल हो जाता। मैंने दबे कदमों अहाते की दीवार के साथ साथ चक्कर लगाया और सुनगुन लेने की कोशिश की। अहाते और उसके आसपास सिवाय मच्छरों और रात को दूसरे अलाप करने वाले कीड़ों की आवाज़ों के सिवा कोई आवाज़ ना थी। मैं वापस आ गया। फ़िलहाल ख़तरा नहीं है, तुम कुछ देर के लिए सो जाओ। मुझे नींद नहीं आएगी। सोने के बजाय जिस्म और जहन को आराम पहुंचाने की कोशिश करो। उसने यही किया। नतीजे में कुछ ही देर बाद उसके सुरीले खर्राटे सुनाई देने लगे। मैं अलाव के पास बैठ गया। दूसरे पाए ने आग पकड़ ली थी और उसके पास से हरारत की फरहत बख्श लपटें आ रही थीं। इसके अलावा एक और पाया भी था और उनकी मदद से हम रात सुकून से गुजार सकते थे, बशर्ते कि दुश्मन दखल दर माकूलात करके हमें इस पनाहगाह से बेदखल ना कर देता। मैंने दीवार से टेक लगा ली और सर घुटनों में देकर आराम करने लगा। फिर शायद मुझे भी नींद आ गई, या शायद ये गुनूदगी थी। मैं कुछ देर के लिए आसपास से बेखबर हो गया। अचानक मेरी छठी हिस्स ने मुझे खबरदार किया और मैं चौंक कर बेदार हो गया। शायद मैंने कोहट सुनी थी। अलाव जल रहा था। मैंने तेजी से उस पर मिट्टी डाली और आग बुझ गई, लेकिन अंगारों की मध्यम रोशनी बाकी थी। मैंने आगे होकर ज़रीन के मुंह पर हाथ रखकर उसे हिलाया। वो तड़प कर जाग गई। आराम से, आवाज़ मत निकालना, यहाँ कोई है। मैंने उसका मुंह छोड़ा तो वो बोली, कौन है? बाहर है कोई। मैं दबे कदमों दरवाजे तक आया। उससे लगकर मैंने सांस रोक ली और अपनी तमाम तर तवज्जो समात पर लगा दी। इसका सिला भी फौरी मिला। बाहर किसी ने बहुत आहिस्ता से कुछ कहा। आवाज़ इंसानी थी। जुमले गैर वाज़े थे, लेकिन इससे यह सबूत मिल गया कि मेरी छठी हिस्स ने सही खबरदार किया था। ज़रीन उठकर मेरे साथ आकर खड़ी हो गई। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन मैंने हाथ के इशारे से रोक दिया। मेरा ख्याल है कि वो अंदर है। इस बार आवाज़ साफ सुनाई दी। अभी देख लेते हैं। दूसरे आदमी ने कहा तो मैंने ज़रीन को कोठरी के गोशे में धकेल दिया और पिस्तौल निकाल लिया। मौके की नज़ाकत देखकर वो कोने में दुबक गई थी। मैं आने वालों के इस्तकबाल के लिए पूरी तरह तैयार था। हस्ब तवक्को उनमें से किसी ने दरवाजे को लात मारी और वो सीधा अलाव के ऊपर जा पड़ा। उसके तले अंगारों की रोशनी दब गई थी। ये रहम और मुरव्वत का मौका नहीं था। मैंने हाथ आगे किया और सामने वाले को शूट कर दिया। मुझे नहीं मालूम कि उसे गोली कहाँ लगी थी, लेकिन उसकी चीख में मौत का कर्ब रचा हुआ था। उसके गिरते ही मैंने अक़ब में उसके साथी पर लगातार 2 फायर किए। उसकी हल्की सी करह सुनाई दी और वो वापस भागा। मैं गोलियां ज़ाया नहीं कर सकता था क्योंकि यह आखिरी मैगजीन था। भागने वाले ने ज़रा पीछे जाकर दरवाजे की तरफ अंधाधुंध फायरिंग की।
اس نے اپنے ساتھی کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ جب اس نے فائرنگ روکی تو میں نے بیٹھ کر لاش ٹٹولی اور اسے اندر کھینچ لیا، اس کے لباس کی تلاشی لی۔ جلدی مجھے میرے مطلب کی چیز مل گئی، یہ ایک عدد ریوالور اور اس کی گولیوں کا پاؤچ تھا۔ میں نے اسے نکال لیا، مزید تلاشی لی تو ایک عدد ٹارچ بھی مل گئی۔ میں نے ٹارچ کا منہ اپنی ہتھیلی سے دبایا اور بٹن دبایا تو وہ روشن ہو گئی۔ اس کے ساتھی کے پاس پستول تھا، جس جیب میں ٹارچ تھی اسی سے اس کا پرس بھی ملا۔ یہ سب میں نے جیکٹ میں رکھ لیا۔ اب مجھے اس کے ساتھی کی فکر تھی کہ وہ کہاں تھا اور اس نے خود اپنی نشاندہی کر دی۔ او جیرے، فائر کس نے کیتا؟ کسی نے دور سے چلا کر پوچھا۔ جیرا مارا گیا، اس کے ساتھی نے چلا کر کہا اور مجھے اس کی کمینگاہ کا پتہ چل گیا۔ میں نے پستول اس کی طرف سیدھا کیا اور باقی گولیاں اس پر چلا دی۔ تیسری چوتھی گولی پر اس کی کڑبناک چیخ سنائی دی۔ میں نے زرین کو پکارا، آ جاؤ، نکلنا یہاں سے۔ وہ بھاگ کر آئی اور ہم کوٹری سے نکل آئے۔ میں نے ٹوٹی دیوار کا رخ کرنے کی حماقت نہیں کی تھی، اس کے بجائے میں نے سامنے والے رخ سے پہلے زرین کو دیوار پر چڑھایا اور پھر خود بھی کود کر دوسری طرف آ گیا۔ میں نے ٹارچ روشن نہیں کی کیونکہ آس پاس آہٹیں بتا رہی تھی کہ دشمن کے مزید آدمی آ گئے تھے۔ میں نے زرین سے آہستہ سے کہا، میرے پیچھے رہو اور کوئی آواز مت نکالنا۔ گزشتہ چند گھنٹے کے تجربات سے زرین نے بہت کچھ سیکھا تھا اور اب وہ سنبھل کر اور دبے قدموں چل رہی تھی۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس نے اپنی آواز کو قابو میں رکھا تھا۔ میرا بازو پکڑنے کے باوجود وہ کئی مقامات پر لڑکھڑائی اور مجھے لگا کہ وہ بھی چیخ مار دے گی، لیکن اس نے خود پر قابو رکھا۔ واحد سوال اس نے میرے کان میں گھس کر یہ کیا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے بھی نہیں معلوم۔ کچھ دیر بعد ہم درختوں میں تھے اور یہاں سفر کرنا آسان تھا۔ دھند کم ہوئی تھی شاید، لیکن کوہرا گر رہا تھا۔ ہمارے لباس کا اوپری حصہ بھیگتا جا رہا تھا، مگر یہ بارش میں بھیگنے سے مختلف تھا۔ اس کا اثر ہمارے جسموں تک نہیں آ رہا تھا۔ زرین بولی، ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم بلندی کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے اس کی بات پر غور کیا، وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ ہم مارگلا کے پہاڑوں سے زیادہ دور نہیں تھے اور ممکن ہے یہ بھی مارگلا کا کوئی حصہ ہو۔ اس وقت صبح کے 5 بج رہے تھے، اب ڈھلان واضح ہو گئی تھی۔ ہم واقعی بلندی کی طرف جا رہے تھے اور یہ تشویشناک بات تھی کیونکہ بلندی کی طرف جانے کا مطلب تھا زیادہ سردی کا سامنا کرنا، لیکن ہم واپس نہیں جا سکتے تھے کیونکہ مرشد کے آدمی یقینی طور پر ہمارے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ میری رہی سہی خوش فہمی اس وقت دور ہو گئی جب وہ اس کچے مکان تک چلے آئے تھے۔ فاضلی بڑی ہوشیاری سے اپنے آدمیوں سمیت میرے پیچھے تھا۔ مجھے یقین تھا وہ اس وقت بھی ہمارا پیچھا کر رہا ہوگا۔ اس میں چالاکی کے ساتھ صبر اور حوصلہ بھی تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ اس جیسا شخص مرشد جیسے گھٹیا آدمی کا گرگا بنا ہوا تھا جو انسانوں کو تو دھوکہ دے رہا تھا، نعوذ باللہ بزم خود خدا کو بھی دھوکہ دے رہا تھا۔ اس کی ایک وجہ میری سمجھ میں یہی آتی تھی کہ مرشد کے پاس دولت کی طاقت تھی اور وہ فاضلی جیسے لوگوں کی خدمات حاصل کر سکتا تھا۔ میں تھک گئی ہوں، ابھی چلتی رہو زرین، کیونکہ اس تاریکی میں مجھ سے جتنا دور نکل جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ روشنی میں ان کی نظروں میں آنے کا امکان زیادہ ہے۔ میں سمجھتی ہوں، لیکن مجھے لگ رہا ہے جیسے اب میرے پیروں میں بالکل جان نہیں رہی۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم 10 منٹ رکیں گے۔ اپنا سانس بحال کرنے کے لیے جان بوجھ کر تیز اور گہرے سانس لو، اس سے تھکن جلد اتر جائے گی۔ 5 منٹ بعد اس کی حالت بہتر ہو گئی۔ یہ تم نے اچھا طریقہ بتایا، اب میں بہت کم تھکن محسوس کر رہی ہوں۔ تو پھر ٹھیک ہے، اب اٹھ جاؤ۔ ہم پھر چلنے لگے۔ مجھے خیال آیا کہ ہم خاصی دور نکل آئے تھے اور دشمن آس پاس نہیں تھا۔ اگر میں ٹارچ روشن کر لیتا تو ہم راستہ بہتر طور پر دیکھ کر تیز رفتاری سے چل سکتے تھے۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ ٹارچ کی روشنی محدود کرنے کے لیے میں نے اس کے آگے ہاتھ رکھ لیا اور انگلیوں سے تھوڑی سی روشنی نکل رہی تھی جس سے سامنے زمین نظر آ رہی تھی۔ اب ہم بہتر چلنے لگے۔ اس وقت شاید ہم 3000 فٹ کی بلندی کے آس پاس تھے کیونکہ یہاں برف نظر آ رہی تھی۔ شدید سردی میں ان پہاڑوں پر بھی برف باری ہوتی ہے، لیکن یہ ہر سال نہیں ہوتی، 3-4 سال بعد ہوتی ہے۔ اس سال سردی غیر معمولی تھی، اس لیے اس بلندی پر برف پڑی تھی۔ 6:30 بجے کے قریب روشنی نمودار ہونے لگی اور اب کسی قدر نظر آ رہا تھا۔ میں نے ٹارچ بند کر دی۔ اس جگہ درخت فطری انداز میں لگے تھے اور یہاں انسانوں کی مداخلت کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے، گویا ہم سچ مچ کے جنگل سے گزر رہے تھے۔ یہ آواز کیسی ہے؟ میں خیالوں میں گم تھا اس لیے میں سن نہ سکا، لیکن جب زرین نے توجہ دلائی تو میں چونکا۔ کان لگانے پر واقعی گنگناتی سی آواز محسوس ہوئی۔ چند لمحوں بعد ہی میں نے اس آواز کو شناخت کر لیا۔ یہ تو کسی گاڑی کی آواز ہے۔ پاس ہی کوئی سڑک بھی ہے۔ سڑک کا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کسی گاڑی کے انجن کی اتنی ہموار آواز سڑک پر ہی ہوتی ہے۔ اس نے ٹھیک کہا تھا۔ واہ، تم نے تو ذہانت کی بات کی ہے۔ آؤ اب دیکھتے ہیں آواز آ کہاں سے رہی ہے۔ آواز اوپر سے آ رہی تھی۔ ہم تیزی سے آگے بڑھے۔ کچھ آگے گئے تو درخت چھدرے ہونے لگے تھے اور ان کی جگہ جھاڑیاں نمودار ہونے لگی تھیں۔ زمین بھی ہموار ہونے لگی۔ کچھ دیر بعد ہم ایک سڑک کے کنارے تھے۔ پہاڑوں میں بل کھاتی یہ سڑک نشیب سے آ رہی تھی اور بلندی کی طرف جا رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آگے کون سا پہاڑی مقام تھا، لیکن نیچے یہ سڑک یقینی طور پر اسلام آباد یا راولپنڈی جاتی تھی۔
मुबारक हो, कम से कम एक सड़क तो मिली। अब इस पर चलना पड़ेगा? हाँ ना, तभी तो अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। कहीं दुश्मन इस पर घात लगा कर ना बैठा हो। हमें नीचे तो जाना ही है। मैंने कहा और सड़क पर मार्च शुरू कर दिया। वो मेरे पीछे लपकी। उसी लम्हे सामने से गाड़ी नमूदार हुई। जब वो पास आ गई तब उसकी आवाज़ आई थी और सूरत बाद में दिखाई दी। नीचे शायद हमें इसी गाड़ी की आवाज़ आई थी। ये जदीद किस्म की बड़ी और लग्जरी कार थी। मैंने जैकेट की जेब में रिवॉल्वर पर गिरफ्त मजबूत कर ली। अगरचे इसका इम्कान कम था कि फाजली और उसके साथी ऐसी लग्जरी कार में हमें तलाश करें, लेकिन इम्कान तो था। दूसरे हाथ से मैंने कार को रुकने का इशारा किया। कार की रफ्तार कम हुई और फिर वो पास आकर रुक गई। कार की ड्राइविंग सीट का शीशा नीचे हुआ और उसमें से एक अधेड़ उम्र लेकिन मुहज्जिब और पढ़े लिखे नजर आने वाले शख्स ने मेरी तरफ देखा। क्या बात है नौजवान? सर, हमें लिफ्ट चाहिए। मैं और मेरी बीवी रात से इस इलाके में भटक रहे हैं। हमारी कार एक नाले में गिर गई थी। तुम्हारी बीवी? ओह, आई सी। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? हमें इस्लामाबाद जाना है। सॉरी, मैं वहीं से आ रहा हूँ। मुझे आगे जाना है। आप कहाँ जा रहे हैं? ये सड़क एबटाबाद की तरफ जाती है, मरी और दूसरे इलाकों से भी लिंक करती है। उसी पर मेरी कोठी है और मैं वहाँ जा रहा हूँ। ओह, यानी अब हमारी कोई मदद नहीं कर सकते? नहीं, मैं इतना कर सकता हूँ कि तुम्हें अपने साथ ले जाऊँ और बाद में मेरा मुलाजिम तुमको ज़रा आगे एक बाजार तक छोड़ देगा। वहाँ से तुम्हें इस्लामाबाद जाने के लिए टैक्सी या प्राइवेट कार मिल जाए। आपकी कोठी कितनी दूर है? यहाँ से को आधे घंटे की मुसाफत पर है और बाजार उससे 15 मिनट की मुसाफत पर है। मैंने जहन में हिसाब किताब किया। सुबह के 7 बजे और इस मौसम में उस सड़क पर कोई और सवारी मिलना मुश्किल था और अभी हम खतरे से बाहर नहीं आए थे। मुमकिन था कि फासले और उसके आदमी यहाँ भी हमें तलाश कर रहे हों। इसलिए मैंने एक यकीनी नज़र आने वाले मौके को कबूल करने का फैसला कर लिया। इस तरह हमें जाने और वापस आने में कोई 2-2.5 घंटे लग सकते थे, लेकिन हम आराम से वापस आ सकते थे और हमें इस मौसम में यहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं थी। मैं शुक्रगुजार हूँगा सर, अगर आप हमें लिफ्ट दे सकें तो। आ जाओ। उसने बटन दबाकर दूसरे दरवाजे अनलॉक कर दिए। मैं उसके बराबर में आ गया और जरीन पीछे बैठ गई। उसने शीशा बंद किया तो अंदर हीटर की हरारत बढ़ने लगी। चंद सेकंड के अंदर दर्जा हरारत बहुत खुशगवार हो गया। मर्द ने कीमती ओवरकोट पहन रखा था और वो यकीनन दौलतमंद आदमी था। सॉरी, मैंने अपना तारुफ नहीं कराया। मुझे डॉक्टर तौफीक शाह कहते हैं। शहबाज अहमद, और ये मेरी मिसेस हैं। उसने अकबी आईने में देखा और मुस्कुरा दिया। तुम यकीनन खुशकिस्मत हो यंग मैन। मैंने बहुत कम लोगों की बीवियों को इतना खूबसूरत पाया है। वो यकीनन मगरबी अंदाज का परवरदा था, जिसके नज़दीक दूसरे के बीवी के हुस्न की तारीफ करना भी इखलाक में शामिल है। मैं भी इखलाकन मुस्कुरा दिया। हाँ, इस लिहाज से मैं खुशकिस्मत हूँ। जरीन मेरी बात पर खिल उठी। डॉक्टर तौफीक उस पहाड़ी सड़क पर बहुत एहतियात से ड्राइविंग कर रहा था और उसकी सारी तवज्जो सड़क पर थी, लेकिन वो मुझसे बातें भी कर रहा था। करते क्या हो? एक ट्रैवलिंग एजेंसी चलाता हूँ। इस मौसम में कहाँ निकले थे? धुंध की वजह से रास्ता भटक कर गलत सड़क पर निकल गए थे, फिर हादसा पेश आ गया। उसके बाद देर तक जंगल में भटकते रहे। सर्दी बहुत थी। हैरत है तुम लोग ठीक ठाक रहे। इसका मतलब है तुम दोनों में सर्दी बर्दाश्त करने की सलाहियत है। शायद आप हमारा तिब्बी तज्जिया कर रहे हैं। ये दुरुस्त है। आजकल हमारे लोगों की क़ुव्वत मदाफ़त बहुत कम हो गई है। ख़ास तौर से मौसम की सख्ती बर्दाश्त करने की सलाहियत कम हो गई है। मैंने यहाँ बहुत कम लोगों को सेहत के मेयार पर पूरा उतरते पाया है। आपकी बातों से लगता है कि आप कहीं बाहर से आए हैं। तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त है। मैं 4 साल पहले आया हूँ। जनरल डॉक्टर हैं? नहीं, वायरोलॉजी का माहिर हूँ। यहाँ सेहत के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा हूँ। फिर उसने डैशबोर्ड के खाने से कार्ड निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाया। ये लो मेरा कार्ड, अगर कभी तुम मिलना चाहो। मैंने उससे कार्ड लिया जिस पर एक दायरा बना था। उस दायरे को मुतादिद लकीरों ने क्रॉस किया हुआ था। उस पर सिर्फ डॉक्टर तौफीक का नाम और उसका मोबाइल नंबर लिखा था। मैंने जेब में रख लिया। हम कुछ देर बातें करते रहे। फिर वो बोला, लो हम पहुंचने वाले हैं। तब मैंने पहली बार देखा। हम खासी बुलंदी पर आ गए थे और यहाँ हर तरफ बर्फ बिखरी हुई थी। देवदार और चिड़ के बुलंद कामत दरख्त थे जिनकी शाखें बर्फ से ढकी थी। यहाँ सड़क तंग थी और बार बार बल खा रही थी। मेरा अंदाजा था कि हम 6000 फुट से ज़्यादा बुलंदी पर आ गए थे। डॉक्टर से बातों के दौरान सफ़र का पता नहीं चला था। यहाँ आबादी नहीं थी और ना ही रास्ते में कोई बाजार नजर आया था। गोया ये सड़क आबाद इलाकों से कटकर गुजर रही थी। मेरा ख्याल हम 6000 फुट की बुलंदी तक आ गए हैं। हाँ, यहाँ बुलंदी 6200 फुट है और मेरी कोठी इससे मजीद 2 फुट बुलंद है। उसने अचानक कार पहाड़ की तरफ घुमाई। पहले तो ऐसा लगा जैसे कार ढलान पर चढ़ जाएगी, लेकिन फिर मुख्तसर सी सड़क नजर आई जो ऊपर जा रही थी। उस पर प्राइवेट की तख्ती लगी थी। मैंने देखा उस सड़क के दोनों तरफ खारदार तारें लगी थी। डॉक्टर ने मेरी तवज्जो नोट कर ली।
یہاں اکثر جانور آ جاتے تھے جو کئی بار میری یا کسی دوسرے کی گاڑی تلے آ کر کچلے گئے. ان کو روکنے کے لیے باڑ لگائی گئی ہے. کچھ دیر میں کاریں گیٹ کے سامنے رکی. فولادی گیٹ بند تھا. ہارن کی آواز پر ایک شخص نے چھوٹی سی کھڑکی سے باہر جھانکا اور خود نکل کر باہر آ گیا. ڈاکٹر نے اپنی طرف کا شیشہ نیچے کیا. مسلح گارڈ نے جھک کر اس کی صورت دیکھ کر اطمینان کیا. اس دوران میں ڈاکٹر نے گیٹ کھولنے سے متعلق ایک لفظ نہیں کہا. گارڈ واپس گیا اور اس نے گیٹ کھول دیا. یہ کسی برقی طریقے سے کھلنے والا گیٹ تھا جس کا کنٹرول گارڈ کی چھوٹی سی چوکی میں تھا جو گیٹ کے ساتھ ہی تھی. کار اب ایک پتھریلی سڑک پر سامنے موجود چھوٹی سی کوٹھی کی طرف جا رہی تھی. آپ کا گارڈ زیادہ ہی محتاط ہے. آپ کو دیکھے باہر اس نے دروازہ نہیں کھولا. ہاں، اس کا کام یہی ہے. صرف کار سے پتہ نہیں چلتا کہ اندر کون ہے. اس نے کار پورچ میں روک دی. کوٹھی احاطے سے مزید بلند تھی اور اس کے چاروں طرف سنوبر اور چنار کے درخت لگے تھے. کوٹھی کی عمارت بہت بڑی نہیں تھی اور شاید کل 200 مربع گز پر پھیلی ہوئی تھی، جبکہ کوٹھی کا احاطہ کم و بیش ایکڑ رقبے پر محیط لگ رہا تھا. یہ جگہ اسلام آباد سے کوئی 1 گھنٹے کی مسافت پر تھی. مجھے حیرت تھی کہ ڈاکٹر توفیق روز اسی طرح آتا جاتا تھا اور اس وقت وہ کہاں سے آ رہا تھا. بہرحال یہ اس کا ذاتی مسئلہ تھا. لفٹ دینے کا بہت بہت شکریہ. مہربانی کر کے ہمیں بازار بھجوا دیں. اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ تم دونوں میرے ساتھ ناشتہ کر کے جاؤ گے. آپ کی اتنی مہربانی کافی ہے. اب آپ اجازت دیں. اوکے، اگر تم ناشتہ نہیں کرنا چاہتے تب بھی میرے ساتھ 1 کپ کافی تو لینا ہی پڑے گی. اس نے کافی کا نام لے کر مجھے للچا دیا. ٹھیک کہہ رہے ہوں. آپ نے کہہ دیا تو اب رکنا ہی پڑے گا. ہاں میرا اندازہ درست نکلا. تم کافی کے شوقین ہو. ویسے زیادہ دیر نہیں لگے گی اور میرا کوک کافی لاجواب بناتا ہے. چلو اندر آؤ. وہ ہمیں لے کر عمارت میں داخل ہوا جو باہر کی سردی کے مقابلے میں اندر سے گرم تھی. ایسا لگ رہا تھا یہاں گرمائش کا مرکزی نظام لگا ہوا تھا. عمارت بہت آراستہ اور جدید انداز کی تھی. داخلی دروازے کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی نشست گاہ تھی. ڈاکٹر ہمیں وہیں لے آیا. اس نے پہلی بار ہمیں غور سے دیکھا. ہمارا حلیہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا. لگتا ہے تم لوگوں نے رات بہت برا وقت گزارا ہے. اگر چاہو تو ریفریش ہو سکتے ہو. اگر منہ ہاتھ دھونے کو مل جائے تو، میں نے خوش ہو کر کہا. زرین نے جھرجھری لی. لیکن پانی گرم ہو. اتنی سردی میں ٹھنڈے پانی سے منہ ہاتھ نہیں دھو سکتی. آپ بے فکر ہیں مسز شہباز. یہاں آپ کو تمام سہولیت میسر ہوں گی. واش روم کے برابر میں ہے. آپ دونوں ریفریش ہو جائیں. میں تب تک کافی بنوا لیتا ہوں. اس نے کمرے میں موجود ایک چھوٹے دروازے کی طرف اشارہ کیا. وہ ہمیں وہاں چھوڑ کر چلا گیا. زرین پہلے گئی. وہ کوئی 5 منٹ بعد واپس آئی تو فریش لگ رہی تھی. بہت صاف ستھرا واش روم ہے اور تمام چیزیں بھی موجود ہیں. میں نے تو کپڑوں پر لگی مٹی بھی صاف کر لی. میں بھی آتا ہوں. میں نے واش روم کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے کہا. رات بھر سردی میں بھٹکنے سے دوسرے کچھ مسائل بھی پیدا ہو گئے تھے. ان کو حل کر کے طبیعت کو بڑی فرحت ملی. پھر گرم پانی سے منہ ہاتھ دھونے کے بعد میں لباس اور سر کے بال بھی صاف کر کے آیا. میں نے لباس بھی صاف کیا. جب میں باہر آیا تو خود کو میں واقعی تر و تازہ محسوس کر رہا تھا. زرین صوفے پر بیٹھی وہاں رکھے میگزینز میں سے ایک کو دیکھ رہی تھی. شکر ہے ہمیں ڈاکٹر مل گیا، ورنہ میں ایسے ہی پھر رہے ہوتے. ہاں یہ تو ہے، لیکن ابھی واپسی کا سفر کو 1.5-2 گھنٹے کا ہے. اس کے بعد ہی کہیں جا کر سکون ملے گا. ممکن ہے کہ ہمیں یہاں روک لے، کچھ دیر آرام کر لیں تو پھر جا سکتے ہیں. اتنا پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے. تم بھول رہی ہو میں نے تمہیں اپنی بیوی ظاہر کیا اور یہاں رکنے کی صورت میں یہ ہمیں ایک ہی کمرہ دے گا. تو کیا ہوا؟ ایک کمرے میں تمہیں کچھ ہو جائے گا کیا؟ احتیاط بہتر ہے. کیوں؟ میں کیا تمہیں کھا جاؤں گی؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن عقل مندوں نے کہا ہے کہ ایسی حسین عورت سے اکیلے میں ڈرنا چاہیے جب وہ آپ کے ساتھ اکیلے رہتے ہوئے نہ ڈرے. وہ کوئی عقل مند نہیں، بے وقوف ہوں گے. اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا ڈاکٹر توفیق اندر آ گیا. اس نے اوور کوٹ اتار دیا تھا اور اس وقت نفیس قسم کے 3 پیس سوٹ میں تھا. میں نے کافی کا کہہ دیا، کچھ دیر بعد آ جائے گی. کوئی بات نہیں. میرا تو مشورہ ہے کہ آج رات تم لوگ رک جاؤ، کیونکہ ابھی موسم کی رپورٹ دیکھی میں نے. اس سارے علاقے پر گہرے بادل ہیں اور کسی بھی وقت برف باری شروع ہو سکتی ہے. اس صورت میں کوئی ٹیکسی والا جانے کو تیار نہیں ہوگا. یہ تو بری خبر ہے، لیکن ہم کوشش تو کریں گے. ڈاکٹر، زرین نے اسے پہلی بار مخاطب کیا. اس کے ساتھ ساتھ میں بھی چونک گیا. آپ کی رہائش یہاں ہے اور کام اسلام آباد میں، تو آپ روز کیسے آتے جاتے ہیں، خاص طور سے جب موسم خراب ہو؟ گڈ کوسچن. اس کا جواب ہے کہ میرے پاس اپنی گاڑی ہے. یہ خاص طور سے ایسے علاقوں میں سفر کے لیے بنائی گئی ہے اور برف پر بھی چل سکتی ہے. اس لیے خراب ترین موسم میں بھی مجھے یہاں آنے جانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی. شہر سے اتنی دور رہنے کی وجہ؟ بس مجھے یہ جگہ اچھی لگتی ہے، ورنہ خوبصورت تو اسلام آباد بھی ہے. سفید لباس سے ملبوس ایک صاف ستھرا شخص کافی کی ٹرالی دھکیلتا اندر آیا.
اس کا لباس جدید شیف انداز کا تھا. اس نے ٹرے میز پر رکھی. ٹرے میں کافی کے تمام تر لوازمات موجود تھے. ایک چھوٹی ٹرے میں سینڈوچز تھے. ڈاکٹر نے معذرت کرنے کے انداز میں کہا, تم نے ناشتے سے منع کر دیا تھا, اس لیے میں نے سینڈوچز بنوا لیے. شیف نے پلیٹوں میں سینڈوچز سرو کیے, اور جب میں نے پہلا سینڈوچ لیا تو مجھے احساس ہوا کہ میں کس قدر بھوکا تھا. اس کے بعد میں نے بلا تکلف پلیٹ صاف کر دی. زرین نے بھی میرا بھرپور ساتھ دیا. شیف وہیں موجود تھا. اس نے سکون سے انتظار کیا, اور جب ہم نے پلیٹیں واپس رکھی تو اس نے کافی سرو کی. ڈاکٹر نے سینڈوچز نہیں لیے تھے, لیکن اس نے کافی لی تھی. سینڈوچز اچھے خاصے تھے اور ان کو کھا کر پیٹ کافی حد تک بھر گیا تھا. خاص طور سے زرین کی آنکھوں میں نیند کا خمار بھی آ گیا تھا. خود میں بھی سستی محسوس کر رہا تھا. مجھے امید تھی کہ کافی لے کر سستی دور ہو جائے گی. پہلے ہی گھونٹ نے بتا دیا کہ کافی نہایت اعلیٰ درجے کی تھی اور بنائی بھی بہترین گئی تھی. میں نے تعریف کی تو ڈاکٹر خوش ہو گیا. میں اسپیشل منگواتا ہوں. یہ نیسکیفے کا لگژری برانڈ ہے, عام مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہوتا. خاص گاہکوں کو براہ راست فراہم کیا جاتا ہے. شیف کافی دے کر رخصت ہو گیا. گفتگو پھر موسم کی طرف مڑ گئی اور ڈاکٹر نے دوبارہ تجویز پیش کی. تم دونوں یہاں رک کیوں نہیں جاتے؟ میرے پاس ایک ایکسٹرا بیڈ روم ہے اور اتفاق سے اس میں ڈبل بیڈ ہے. آپ کو زحمت ہوگی جناب. بالکل بھی نہیں, مجھے بھلا کیوں زحمت ہونے لگی؟ میں سوچ رہا تھا کہ زرین نے کہا, اگر ڈاکٹر صاحب اتنا اصرار کریں تو رک جاتے ہیں نا. میں نے اسے حیرت سے دیکھا, کیونکہ اس نے شروع میں ڈاکٹر کو ناپسند کر دیا تھا اور اب وہ اس کی حمایت کر رہی تھی, جبکہ میں یہاں رکنا نہیں چاہتا تھا. میں نے بہانہ کیا, ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں. کپڑے یہاں بھی مل سکتے ہیں. میرا اور تمہارا سائز ایک ہی ہے, اس لیے چل جائیں گے, اور ان کو شاید میری وائف کے کپڑے آ جائیں. آپ کی وائف؟ وہ یہاں نہیں ہے. نہیں, وہ اپنے میکے گئی ہوئی کراچی. تو آپ دونوں یہاں رک رہے ہیں نا, جب تک موسم بہتر نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے جناب, ہم موسم بہتر ہونے تک یہاں رک جاتے ہیں. گڈ, میں آپ کے لیے بیڈ روم کھلوا دیتا ہوں. اس کے جانے کے بعد میں نے زرین کی طرف دیکھا. ہم یہاں کیوں رک رہے ہیں؟ انہوں نے اتنے خلوص سے کہا ہے. میں قائل ہو گیا. واقعی ڈاکٹر نے بہت خلوص سے کہا تھا. پھر مجھے خیال آیا, لیکن ہمیں ایک ہی بیڈ روم میں رہنا ہوگا. تو کیا ہوا؟ ہم کوئی بچے نہیں ہیں جو تنہائی پا کر بہک جائیں. زرین صوفے سے سر ٹکا کر نیم دراز ہو گئی. مجھے بہت تھکن محسوس ہو رہی ہے. گزشتہ رات کی بھاگ دوڑ اور بے آرامی کے بعد بہترین ناشتہ, کافی اور ایک آرام دہ بستر کا آسرا پا کر آدمی کو تھکن ہی محسوس ہو سکتی تھی. مگر وہ جس طرح لیٹی تھی اس کا جسم نمایاں ہو رہا تھا. میں نے اس پر سے نظر ہٹا لی. خود میں بھی تھکن محسوس کر رہا تھا, لیکن اب مجھے فکر ہو رہی تھی کہ اس کے ساتھ مجھے ایک ہی کمرہ شیئر کرنا پڑے گا. چند منٹوں بعد ڈاکٹر توفیق واپس آیا. آ جاؤ, میں نے بیڈ روم کھلوا دیا ہے. میرا خیال ہے تم دونوں تھک گئے ہو. مجھے ذرا خفت ہوئی, کیونکہ ڈاکٹر کو دیکھ کر بھی زرین نے اپنا انداز تبدیل نہیں کیا تھا اور وہ اسی طرح نیم دراز رہی تھی. زرین, چلو آ جاؤ. وہ کاہلی سے اٹھی اور جسم کھولنے کے انداز میں انگڑائی لی. ڈاکٹر کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور مجھے زرین پر غصہ آنے لگا کہ وہ ایسی حرکتیں کیوں کر رہی ہے. اسے احساس نہیں تھا کہ اس نے چست سویٹر پہن رکھا تھا جس میں اس کا شباب بہت نمایاں تھا. ڈاکٹر نے اس پر سے نظر ہٹا لی. آؤ میرے ساتھ. وہ ہمیں نشستگاہ سے باہر راہداری میں لایا, اور جہاں راہداری بائیں طرف مڑ رہی تھی وہیں بیڈ روم تھا. یہ خاصا پرتعیش اور سجا ہوا بیڈ روم تھا جس پر درمیانے سائز کا ڈبل بیڈ تھا اور اس پر ڈبل پلائی کا ہی بڑا سا کمبل پڑا تھا. اندر کا درجہ حرارت موزوں تھا, اس لیے یہ کمبل بھی کام دیتا. مسئلہ یہ تھا کہ کمبل ایک ہی تھا. میں نے تمہارے لیے سلیپنگ سوٹ نکالا ہے اور ان کے لیے اپنی وائف کا نائٹ سوٹ نکالا ہے, کیونکہ گھر میں پہننے والے سارے کپڑے میری وائف ساتھ لے گئی ہیں اور اب صرف اس کے پارٹی ڈریسز ہیں. کوئی بات نہیں, ویسے بھی ہمیں سونا ہی تو ہے, نائٹ سوٹ بھی چلے گا. زرین بے تکلفی سے بولی. اوکے, میں بھی لاتا ہوں. ڈاکٹر چلا گیا. زرین, یہ تم کیا کر رہی ہو؟ کیا میں کیا کر رہی ہوں؟ تم نے اس کے سامنے انگڑائی لی. کیا عورت کسی غیر مرد کے سامنے اس طرح کرتی ہے؟ او سوری, مجھے خیال نہیں رہا. اوکے, اب خیال رکھنا, کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے اسے شک ہو جائے. ٹھیک ہے. کچھ دیر بعد ڈاکٹر ہینگر پر لگے 2 عدد شب خوابی کے لباس لے آیا. اگر تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو بلا تکلف انٹرکام پر 1 نمبر بٹن دبا کر کہہ دینا. اس نے بیڈ کے ساتھ رکھے انٹرکام کی طرف اشارہ کیا, پھر ہنسا. رات کا وقت تو گزر گیا ہے, اس لیے گڈ مارننگ. اس کی بات پر مجھے خیال آیا. ڈاکٹر, آپ صبح آ رہے تھے, کیا آپ کی نائٹ شفٹ تھی؟ نہیں, میں کل صبح گیا تھا, پھر ایک کام ذرا طول کھینچ گیا اور رات مجھے لیب میں رکنا پڑا, اس لیے صبح آف کر دی. اس کے جانے کے بعد میں نے مردانہ نائٹ سوٹ اٹھا کر باتھ روم کا رخ کیا. یہ بڑا لگژری قسم کا باتھ تھا جس میں باتھ ٹب بھی تھا. پانی گرم آ رہا تھا. میرا دل مچل اٹھا, اس لیے میں نے لباس اتار کر ایک طرف رکھا اور شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا. جب میں باہر آیا تو خود کو تازہ دم محسوس کر رہا تھا. زرین خفا سی بیٹھی تھی. اتنی دیر لگا دی, مجھے بھی چینج کرنا ہے. تم کیا نہا کر آئے ہو؟
ہاں، مزے کا گرم پانی آ رہا ہے. اوکے، تب تو میں بھی نہاؤں گی. اس نے باتھ روم کی طرف جاتے ہوئے کہا. اس کے جاتے ہی دروازے پر دستک ہوئی. کون ہے؟ شیف سر. میں نے دروازہ کھول دیا. اگر آپ کو اپنے کپڑے دھلوانے تو مجھے دے دیں، 1 گھنٹے میں واپس مل جائیں گے. 1 منٹ. میں دروازہ بند کر کے باتھ روم تک آیا اور آہستہ سے دستک دی. کیا ہے؟ اپنے کپڑے دے دو، دھلنے کے لیے دینے ہیں. یہاں باہر رکھ دو، میں لے لوں گا. شکر ہے، ورنہ اب تو مجھے ان سے گھن آ رہی ہے. اس نے ذرا سا دروازہ کھولا اور کپڑے مجھے تھما دیے. میں نے اپنے اور زرین کے کپڑے شیف کو دیے. جلدی نہیں ہے، جب ہم سو کر اٹھ جائیں تب تم ہمیں دے سکتے ہو. دروازہ بند کر کے میں نے بیڈ کی طرف دیکھا. ایک بیڈ پر ہم دونوں نہیں سو سکتے تھے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ کمبل بھی ایک ہی تھا. اندر سردی کم تھی لیکن اتنی کم بھی نہیں کہ ہم میں سے کوئی کمبل کے بغیر گزارا کر سکتا. بہرحال ابھی تو زرین باتھ روم میں تھی، اس لیے میں کمبل میں لپٹ کر لیٹ گیا. مجھے ذرا تعجب ہوا تھا کہ کہاں تو ہم 2 گھنٹے پہلے جنگل میں بھٹکتے پھر رہے تھے اور کہاں اب ہم یہاں تھے. ڈاکٹر کا رویہ ہمارے ساتھ اتنا اچھا تھا کہ ہم اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گئے تھے. مجھے واحد پریشانی زرین کے ساتھ کمرہ شیئر کرنے کی تھی. ایسی بات نہیں تھی کہ مجھے خود پر اعتماد یا قابو نہیں تھا، لیکن میں نے کبھی خود کو اتنا مضبوط نہیں سمجھا کہ اس قسم کی آزمائش میں بلا خوف اتر جاؤں. میں ایک عام گناہ گار انسان ہوں، اگرچہ جان بوجھ کر گناہ کرنا مشکل ہی صحیح، لیکن خطا تو ہو سکتی ہے. اور جب معاملہ ایک عورت، بلکہ حسین ترین عورت کا ہو، تو خطا کا امکان بڑھ جاتا ہے، اور میں اس خطا سے بچنا چاہتا تھا. زرین نے خاصی دیر لگا دی تھی. وہ نہا کر باہر آئی. اس نے ڈاکٹر کی بیوی کا نائٹ سوٹ پہن لیا تھا. یہ ایک ریشمی کرتا اور اسی کپڑے کا پاجامہ تھا جو کسی قدر لوز تھا. ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ پتہ نہیں، ویسے تم اس وقت خوش ربا لگ رہی ہو. واقعی؟ کیا اچھی لگ رہی ہوں بہت؟ ہاں. میں نے گھبرا کر اس پہ سے نظریں ہٹا لی. اس وقت میرے اندر ایک ابال سا آ رہا تھا. آؤ لیٹ جاؤ. اور تم؟ میں یہاں نیچے لیٹ جاؤں گا. نہیں، سردی ہے، تم بغیر کمبل کے اس قالین پر نہیں سو سکتے. تو کیا کریں؟ کمبل بھی ایک ہی ہے. تم بھی بستر پر آ جاؤ نا. یہ ممکن نہیں ہے، میں کمزور انسان ہوں اور کسی آزمائش میں نہیں پڑنا چاہتا. کیسی آزمائش؟ تم جانتی ہو. پر شہباز، میں نے تم کو کبھی غیر نہیں سمجھا. اس نے اپنی باہیں میرے گلے میں ڈال دی. لیکن ہم میں کوئی رشتہ نہیں ہے، ایک تعلق تو ہے نا. زرین، تم چاہتی کیا ہو؟ اس کے لمس نے میرے اندر موجود ابال کو تیز کر دیا. میں تمہارے اور اپنے درمیان موجود تمام پردے گرا دینا چاہتی ہوں. اس نے آہستہ سے کہا اور میرے سینے پر سر رکھ لیا. میرے اندر کا ابال بڑھتا جا رہا تھا. میرے ہاتھ اس کے ریشمی شانوں سے پھسلتے ہوئے اس کی کمر تک آ گئے. میرے اندر جذبات مچلنے لگے. اس کا چہرہ میرے چہرے کے اتنا قریب تھا کہ اس کی سانسیں میری سانسوں سے ٹکرا رہی تھی. شہباز، اس نے سرگوشی کی. اس سے پہلے کہ میں بالکل اختیار کھو دیتا اور جذبات کی راہ میں بہہ جاتا، اس کی آواز نے مجھے چونکا دیا. مجھے ایسا لگا جیسے مجھے زرین نے نہیں بلکہ سویرا نے پکارا ہو. سویرا، یہ نام ذہن میں آتے ہی میرے پورے وجود کو شدید ترین جھٹکا لگا. اس جھٹکے نے زرین کو مجھ سے دور کر دیا. کیا ہو گیا؟ مجھے کچھ نہیں ہوا، تم بھی خود کو سنبھالو. میں تو خود کو سنبھالتے سنبھالتے تھک گئی ہوں. زرین، ہوش میں آؤ. پلیز شہباز، مجھے تمہاری ضرورت ہے. وہ آ کر پھر مجھ سے لپٹ گئی. میں کوشش کے باوجود اسے روک نہ سکا. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا. اس کا لمس ملا تو ایک بار پھر میرے جذبات بے قابو ہونے لگے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے. میں نے ایک جھٹکے سے اس کا سر اوپر کیا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، میں نے اس کی کنپٹی پر ہاتھ مارا. اس کی آنکھیں بند ہو گئی. وہ بے ہوش ہو کر میرے بازوؤں میں جھول گئی. جیسے وہ بے ہوش ہوئی، میرے جذبات بھی اعتدال پر آنے لگے. میں گہرے سانس لیتے ہوئے خود پر قابو پاتا رہا، اور جب میں اعتدال میں آ گیا تو زرین کو اٹھا لیا. اسے بستر پر لٹا کر پہلے اس کی نبض چیک کی. وہ سست تھی لیکن خطرے والی بات نہیں تھی. میرے نپے تلے وار نے اسے چند گھنٹوں کے لیے بے ہوش کر دیا تھا. میں نے اسے کمبل اڑایا اور خود بیٹھ کے سرہانے سر ٹکا لیا. مجھے کل رات کی بھاگ دوڑ نے اس قدر نہیں تھکایا تھا جتنا ذرا سی دیر کی جذباتی کشمکش نے تھکا دیا تھا. میں بیٹھ کے دوسرے کنارے پر لیٹ گیا اور کمبل کا دوسرا سرا اوڑھ لیا. زرین کے بے ہوش ہو جانے کے باوجود میں نے احتیاط رکھی کہ میں اس سے دور رہوں. میں لیٹا اور کچھ دیر میں سو گیا. حیرت انگیز طور پر مجھے بہت اچھی اور گہری نیند آئی. میں 9:30 بجے سویا تھا اور جب میری آنکھ کھلی تو 4 بج رہے تھے. میں نے زرین کی طرف دیکھا. وہ کروٹ لے کر لیٹی ہوئی تھی. میں نے آہستہ سے اس پر سے کمبل سرکایا اور اس کی گردن پر نبض دیکھی. وہ بالکل درست تھی، یعنی اب وہ بے ہوش نہیں تھی بلکہ سو رہی تھی. میں نے اس کی کنپٹی چیک کی. اس پر کوئی نشان نہیں تھا، لیکن ضرب والی جگہ پر ہلکا سا ابھار تھا. میں اٹھ کر باتھ روم میں آیا اور وہاں دیوار میں لگے ریک کو چیک کیا. اس میں کئی طرح کی دوائیاں تھیں. ان میں اندرونی چوٹ پر لگانے والا ایک بام بھی تھا. میں نے بام لا کر زرین کی کنپٹی پر اس کی مالش کی.
چوٹ والی جگہ تکلیف ہوئی تو وہ سوتے میں کسمس آئی، لیکن اس کی نیند نہیں ٹوٹی۔ یہ اچھی بات تھی۔ وہ جتنی دیر سوتی سر کی تکلیف اتنی ہی کم ہو جاتی۔ میں نے اسے دوبارہ کمبل اڑا دیا۔ شام کا وقت ہو چلا تھا۔ میں باہر آیا۔ بیڈ روم کے ساتھ ہی سٹنگ روم تھا اور اس سے آگے کا حصہ میں نے نہیں دیکھا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس طرف جاؤں یا نہ جاؤں۔ اچانک ہی سامنے سے ڈاکٹر توفیق نمودار ہوا۔ کیا حال ہے ینگ مین؟ نیند ٹھیک سے آئی؟ بلکہ ٹھیک سے ہی آئی ہوگی، تم جوان لوگ ہو، جب چاہا لیٹ کر سو گئے۔ یہ تو ہم جیسے بوڑھے لوگوں کا مسئلہ ہے، نیند کو 10 طریقوں سے بہلا کر بلاتے ہیں۔ آپ بوڑھے تو نہیں ہیں؟ میری عمر 52 سال ہے۔ وہ مجھے سٹنگ روم میں لے آیا۔ دیکھنے میں وہ 40 سے زیادہ کا نظر نہیں آتا تھا، لیکن یہ کوئی خاص بات نہیں تھی۔ ایک تو وہ دولت مند اور دوسرا ڈاکٹر تھا، اسے اپنی اصل عمر سے کم ہی نظر آنا تھا۔ میں نے اس سے موسم کے بارے میں پوچھا تو اس نے سٹنگ روم کی کھڑکی کے پردے ہٹا دیے۔ لو، خود دیکھ لو۔ باہر برف باری جاری تھی اور یہ شدید برف باری تھی۔ اس میں چند گز سے آگے نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے مایوسی ہوئی۔ یعنی ہم آج نہیں جا سکیں گے؟ آج بھی، اور شاید کل بھی مشکل ہے، جب تک سڑکوں سے برف نہیں صاف کر دی جائے گی۔ اگر ہم ہمت کر کے نکل جاتے تو شاید اب تک اسلام آباد میں ہوتے۔ ہاں، ہو سکتا ہے، لیکن میرے گارڈ کا کہنا ہے کہ اس وقت آج سڑک سے کوئی گاڑی نہیں گزری ہے۔ لیکن کل تو آپ جائیں گے نا؟ تم بھول رہے ہو، کل ہفتہ ہے اور میری ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے۔ اب میں پیر کی صبح جاؤں گا۔ اگر آپ اپنی گاڑی میں ہمیں بھیج دے تو؟ سوری فار دس، میں اپنی گاڑی کسی ملازم کو نہیں دیتا ہوں، یہی وجہ ہے کہ میں نے ڈرائیور نہیں رکھا۔ ویسے تمہیں پرابلم کیا ہے؟ پیچھے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ ماں باپ؟ ہاں، اور دوسرے بھی ہیں۔ افسوس کہ یہاں موبائل سروس نہیں ہے، ورنہ تم اطلاع کر سکتے تھے۔ آس پاس لینڈ لائن ہے؟ نہیں، اس پورے علاقے میں میلوں تک کہیں فون نہیں ہے۔ اس نے اس بار بھی نفی میں جواب دیا۔ مجھے حیرت ہوئی، آج کے دور میں اس جیسا آدمی بغیر رابطے کے کس طرح اتنی دور ویران جگہ رہ رہا ہے۔ اس نے بھی شاید بھانپ لیا تھا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں۔ میں اس معاملے میں ذرا پرانی سوچ رکھتا ہوں۔ آخر 8 سے 10 سال پہلے بھی تو لوگ بغیر موبائل فون کے رہ رہے تھے، تو اب بھی رہ سکتے ہیں۔ ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، انسان واقعی آج بھی ان چیزوں کے بغیر رہ سکتا ہے۔ ہاں، وہ خوش ہو گیا۔ اس لیے میں بغیر کسی مواصلاتی آلے کے سکون سے یہاں رہ رہا ہوں، اور مجھے 3 سالوں میں کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی۔ مجھے واقعی بھوک لگ رہی تھی۔ ابھی 4:30 بجے تھے، یقیناً کھانے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے انٹرکام پر شیف سے چائے کے ساتھ کچھ لانے کو کہا۔ اگر اجازت ہو تو کچھ ذاتی نوعیت کے سوال کر سکتا ہوں؟ ہاں جناب، کیوں نہیں؟ تمہاری شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ اس کا سوال غیر متوقع تھا، اس لیے میں جواب دیتے ہوئے ذرا ہچکچایا۔ 3 سال، شاید 3.25 سال۔ وہ مسکرایا۔ اگر یہی سوال تمہاری مسز سے کیا جاتا تو انہیں مہینے اور دن بھی یاد ہوتے۔ میں خفیف ہو رہا تھا۔ مردوں کو اس قسم کی باتیں کہاں یاد رہتی ہیں؟ بچے ہیں؟ نہیں۔ فیملی پلاننگ؟ نہیں، قدرت کی طرف سے۔ ڈاکٹر کو دکھایا؟ بہت، لیکن آپ اس بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کا تعلق تو گائنی سے نہیں ہے۔ تم نے ٹھیک کہا، لیکن ہوں تو ڈاکٹر ہی نا۔ جہاں صحت کے حوالے سے کوئی بات معمول سے ہٹ کر نظر آتی ہے تو اس میں دلچسپی لیتا ہوں۔ اگر تم نے مائنڈ کیا تو آئی ایم سوری۔ نہیں، میں نے مائنڈ نہیں کیا۔ میں نے نرمی سے کہا اور موضوع بدل دیا۔ آپ کا شیف ہمارے کپڑے لے گیا تھا، اس نے کہا تھا 1 گھنٹے میں دھل جائیں گے۔ بالکل، 1 گھنٹے میں دھل گئے ہوں گے۔ یہاں لانڈری کا جدید ترین سسٹم نصب ہے، غالباً بجلی کا بھی ذاتی سسٹم ہے۔ میں نے ان علاقوں میں شازی وولٹیج اتنا اچھا اور ہموار دیکھا ہے۔ ہاں، یہاں سیلف پاور سسٹم ہے۔ تم کہو تو کپڑے منگوا دوں؟ جی، روم میں بھجوا دیں، میں زرین کو بھی اٹھا دوں؟ اوکے، میں بھیجتا ہوں۔ میں کمرے میں آیا۔ زرین بدستور سو رہی تھی۔ میں نے اسے ہلایا۔ اٹھ جاؤ، بہت دیر سو لی۔ وہ کچھ دیر کسمساتی رہی، پھر اس نے آنکھیں کھول دی۔ اس کے چہرے پر الجھن کے تاثرات تھے۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہوں، لیکن میں کب سوئی؟ نہا کر آنے کے کچھ دیر بعد سو گئی تھی۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ اس نے بے یقینی سے کہا، پھر چونک گئی۔ او میرے خدا، مجھے یاد آ گیا۔ اگر تمہیں کچھ یاد آ گیا ہے تو بہتر ہے کہ اسے بھول جاؤ۔ اس کا چہرہ لال ہو گیا، آنکھیں شرم سے جھک گئیں۔ شہباز، مجھے یقین نہیں آ رہا، میں اتنی بے شرم ہو گئی تھی۔ میں نے کہا نا اسے بھول جاؤ۔ کیسے بھول جاؤں؟ تم میرے بارے میں نہ جانے کیا سوچ رہے ہوگے۔ وہ رونے لگی۔ میں کچھ نہیں سوچ رہا ہوں، اور میں نے کہا ہے نا تم بھی بھول جاؤ۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ تم مجھے بری عورت نہیں سمجھ رہے؟ بری عورت نہیں ہوتی، اصل میں مرد برا ہوتا ہے۔ اگر تم نے کچھ برا کیا تو میں بھی اس میں شریک تھا۔ لیکن تم نے خود پر قابو رکھا۔
میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھے ہوا کیا تھا. کچھ نہیں ہوا تھا. میرا خیال ہے تھکن، سردی اور جذباتی دباؤ کا اثر تھا. تمہارا رویہ کوئی غیر معمولی نہیں تھا. تم اسے غیر معمولی نہیں سمجھتے؟ ہاں، کیونکہ میرے خیال میں ہم بنیادی طور پر انسان ہیں اور انسان غلطی کا پتلا ہوتا ہے. اب یہ سب باتیں چھوڑو. اس کا مطلب ہے تم مجھے برا نہیں سمجھ رہے؟ اس کا لہجہ پھر بھیگنے لگا. میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا. زرین، تم بہت اچھی عورت ہو. یہ بات میں اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ تم دن رات میرے ساتھ رہی ہو اور میں نے تمہیں بہت اچھی طرح پرکھ لیا. لیکن آج جو ہوا، میں نے کہا نا، وہ جذباتی دباؤ کا نتیجہ تھا اور کوئی بات نہیں. مجھے تو تمہارے ساتھ کیے جانے والے سلوک کا افسوس ہو رہا ہے. تم مجھے قتل کر دیتے تو خدا کی قسم بروز قیامت میں تمہیں اپنا خون معاف کر دیتی. یہ تو میری حرکت کی بہت معمولی سی سزا ہے. لیکن شہباز، مجھے ایک بات کہنے کی اجازت دو. تمہیں مجھ سے کچھ کہنے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. میں کیا کروں؟ میں نے جان کر کچھ نہیں کیا، لیکن میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں. میں نے دنیا میں کسی سے محبت کی ہے تو وہ تم ہو. یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو. سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں، اور میں فخر سے اس محبت کو قبول کرتا. لیکن تم جانتی ہو میں پہلے سے کسی کی محبت کا اسیر ہوں، کسی کا ہو چکا ہوں. میں جانتی ہوں، اور میرے لیے یہی کافی ہے کہ تم میری قدر کرتے ہو. دروازے پر دستک ہوئی. میں نے اٹھ کر باہر جھانکا. شیف سلیقے سے طے کیے ہوئے کپڑے لیے کھڑا تھا. یہ لے سر، دیکھ لیں. ٹھیک ہوں گے. میں نے کپڑے لے لیے. ان میں میری جیکٹ اور زرین کا سویٹر بھی تھا. میں نے سامان اور ریوالور پہلے الگ کر لیا تھا اور وہ بستر کے تکیے کے نیچے تھا. میں کپڑے لایا اور بستر پر رکھ دیے. جلدی سے چینج کر لو، ڈاکٹر ہمارا انتظار کر رہا ہے. شکر ہے، ورنہ نائٹ سوٹ تو بہت ہی واہیات ہے. لیکن تم پر اچھا لگ رہا ہے. میں نے اپنے کپڑے لے کر باتھ روم کی طرف جاتے ہوئے کہا. کپڑے بدل کر میں نے جیکٹ پہنی اور ریوالور اور دوسرا سامان اس کی جیبوں میں رکھ لیا. زرین لباس بدل کر آئی. اس نے پہلے دونوں نائٹ سوٹ سلیقے سے ہینگر پر لٹکا دیے اور پھر اپنا سویٹر پہن لیا. میں نے جوتے صاف کر لیے تھے اور اس نے بھی اپنے جوتے صاف کر لیے. یہ اس نے مہاجی کے گھر سے پار کیے تھے. اس کے اپنے سینڈل تو بھاگنے میں رہ گئے تھے. پاؤں کا زخم کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، معمولی سی تکلیف ہے. میں نے اس کے زخم دیکھے اور ان پر زخم خشک کرنے والا پاؤڈر چھڑکا. یہ بھی مجھے باتھ روم میں ملا تھا. ہم سٹنگ روم میں آئے تو چائے اور کھانے کا سامان لیے شیف ہمارا منتظر تھا. ڈاکٹر صاحب ذرا مصروف ہے. انہوں نے کہا کہ آپ ان کا انتظار مت کریں اور چائے لے لیں. یقیناً ڈاکٹر چاہتا تھا کہ ہم بلا تکلف کھائیں پئیں، اس لیے اس نے ساتھ بیٹھنا مناسب نہ سمجھا. زرین ایک پیسٹری لیتے ہوئے بولی. ڈاکٹر بہت مہذب آدمی ہے. میرا بھی یہی خیال ہے. لیکن اس نے ایک بری اطلاع دی ہے. ہم پیر سے پہلے یہاں سے نہیں جا سکتے کیونکہ برف صاف ہونے تک عام ٹریفک نہیں چلے گا اور خود ڈاکٹر پیر والے دن اسلام آباد جائے گا. باہر موسم کیسا ہے؟ میں نے پردہ ہٹا کر اسے جمع ہونے والی برف دکھائی. برف باری رک گئی تھی لیکن سیاہ بادل جمع تھے اور مزید برف باری کا پورا امکان تھا. زرین نے اپنے اور میرے لیے تازہ چائے نکالی. وہ کچھ سوچ رہی تھی. کیا سوچ رہی ہو؟ شہباز، تمہیں کوئی غیر معمولی بات محسوس نہیں ہو رہی؟ کیسی غیر معمولی بات؟ یہی ہمارا رویہ. ہم کوئی پہلی بار تو اکیلے نہیں رہے ہیں، پھر اس طرح بے قابو کیوں ہو گئے؟ اس کی بات قابل غور تھی. واقعی ہم کبھی اس طرح بے قابو نہیں ہوئے تھے، بلکہ میں نے تو سرے سے زرین کے لیے کوئی جذبہ محسوس ہی نہیں کیا تھا. جبکہ آج میں اس حد تک بے قابو ہو گیا تھا کہ اگر قدرت مدد نہ کرتی تو میں گناہ کر بیٹھتا. اگر بات صرف زرین کی ہوتی تو میں اسے اس کی جذباتی کیفیت قرار دے سکتا تھا، لیکن میں بھی اسی جذباتی کیفیت کا شکار تھا. مجھے کیا ہوا تھا یہ میری سمجھ نہیں آ رہا تھا. تمہارے خیال میں اس کی کوئی وجہ ہے کیا؟ میں نے تمہیں چاہا ہے لیکن کبھی تمہارا ساتھ نہیں چاہا. لیکن آج میں ایسا چاہ رہی تھی. شکر ہے کہ تم نے خود پر قابو رکھا. ہاں، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں بچا لیا. اس سے پہلے کہ زرین پھر کچھ کہتی ڈاکٹر وہاں گیا. ہاں بھائی، کیا حال ہے؟ ریفریش ہو گئے آپ دونوں؟ ڈاکٹر، اتنی اچھی میزبانی کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. ارے نہیں بھائی، شرمندہ مت کرو. میں نے کیا ہی کیا ہے. آئی ایم سوری. میں تمہیں جلد تمہارے گھر نہیں پہنچا سکتا. اگر آج رات مزید برف باری نہ ہوئی تو ہم کل کوشش کر سکتے ہیں. اگر تمہارے خیال میں جانا بہت ضروری ہے تو تمہاری مرضی. ویسے میں اس کا مشورہ نہیں دوں گا. جب تک کہ سڑک پر برف پڑی ہو تو اس پر ہر گاڑی سفر نہیں کر سکتی. مجھے بھی لگ رہا ہے ہمیں پیر والے دن ہی جانے کا موقع ملے گا. میں بھی. وہ کھڑے کھڑے بولا. اصل میں اپنا کچھ کام نمٹا رہا ہوں اور اسے چھوڑ کر کچھ دیر کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں. اگر تم لوگ اجازت دو تو میں وہ کام نمٹا لوں. ضرور ڈاکٹر، کیوں نہیں، آپ اپنا کام کریں. مجھ سے پہلے زرین بول اٹھی. کھانا ٹھیک 8 بجے لگے گا.
تب تک آپ لوگ چاہیں تو ٹی وی سے دل بہلا سکتے ہیں. اس میں 2 چینل والا ڈش ریسیور ہے. تھینکس ڈاکٹر. مائی پلیجر. اس نے کسی قدر خم کھا کر کہا اور وہاں سے چلا گیا. میں نے ٹی وی کے ساتھ رکھے ریموٹ سے اسے آن کیا. اس میں بہت سارے چینلز تھے لیکن ان میں مقامی چینلز کی تعداد کم تھی. میں نے خبروں والا چینل لگایا. اتفاق سے اس میں موسم کا حال بتایا جا رہا تھا. اسلام آباد کے آس پاس پہاڑوں میں شدید برف باری جاری تھی اور موسم کے مزید سرد ہونے کی پیشن گوئی کی جا رہی تھی. یہ ڈائریکٹ سیٹلائٹ چینلز تھے اس لیے خراب موسم کے باوجود ان کی کوالٹی بہت شاندار تھی. میں کچھ دیر چینل سرفنگ کرتا رہا. زرین کو ٹی وی سے خاص دلچسپی نہیں تھی اس لیے وہ صوفے پر سر ٹکا کر اونگنے لگی. میں نے نیشنل جیوگرافک لگایا تو اتفاق سے وہاں سے ایمن کا پروگرام آ رہا تھا جو اس نے ہمالیہ کے علاقوں پر تیار کیا تھا. یہ پرانا پروگرام تھا اور پھر سے نشر کیا جا رہا تھا. میں پروگرام دیکھنے لگا. میرا خیال تھا کہ زرین نے میری دلچسپی کو نوٹ نہیں کیا ہوگا لیکن اس نے اچانک پوچھا کہ لڑکی کون ہے؟ کون سی لڑکی؟ وہی جس کا پروگرام تم اتنی دلچسپی سے دیکھ رہے ہو ورنہ اس سے پہلے تم صرف چینل گھما رہے تھے. پہلے میں نے سوچا کہ اسے ٹال دوں لیکن پھر مجھے یہ عجیب لگا. زرین سے میرے کو ایسا تعلق نہیں تھا کہ میں کسی دوسری عورت سے اپنے تعلق کو اس سے چھپاتا. اس کا نام ایمن ہے. کون ایمن؟ میں نے اسے ایمن کے بارے میں مختصراً بتایا. وہ غور سے سنتی رہی. میں نے یہ بتایا کہ ایمن سے میری دوستی ہے. یہ نہیں بتایا کہ وہ مجھ میں دلچسپی لیتی ہے اور ایک موقع پر تو محبت کا دعویٰ بھی کیا تھا. زرین نے مجھے مشکوک نظروں سے گھورا. صرف دوستی ہے؟ ہاں. تم جان گئی ہو کہ میں کس طرح کا آدمی ہوں. تمہارے بارے میں تو اچھی طرح جانتی ہوں لیکن میں اس کی بات کری ہوں کہ یہ بھی تمہیں صرف دوست سمجھتی ہے. کہتی تو یہی ہے باقی دل کا حال صرف اللہ جانتا ہے. ویسے یہ خیال تمہیں کیوں آیا؟ بس مجھے لگا. اس نے پرخمار نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر میرا ہاتھ تھام لیا. شہباز تم میں نہ جانے کیا بات ہے. میں کبھی دل کے ہاتھوں اس طرح مجبور نہیں ہوئی. میں چونکا. اس کا ہاتھ گرم ہو رہا تھا. تمہارا ہاتھ گرم ہے؟ تمہیں بخار تو نہیں ہے؟ پتہ نہیں لیکن جسم میں بہت عجیب سی گرمی محسوس ہو رہی ہے. میں نے اس کی نبض دیکھی جو معمول سے ذرا تیز تھی. میرا خیال ہے تمہیں بخار ہی ہو رہا ہے. شاید. اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر کے سر صوفے سے ٹکا لیا. اٹھو زرین تمہیں آرام کی ضرورت ہے. مجھ سے نہیں اٹھا جا رہا. تم مجھے بستر تک لے چلو. ذرا دیر میں اس کا جسم تپنے لگا تھا اور وہ واقعی نہیں اٹھ پا رہی تھی. میں نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا تو وہ کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی. اس کا سارا بوجھ مجھ پر آن گرا. میں اسے کمرے تک لایا اور پھر اسے بستر پر لٹا کر کمبل اڑا دیا. میں نے جلدی سے انٹرکام اٹھا کر 1 نمبر دبا دیا. یس سر. میری وائف کی طبیعت خراب ہو رہی ہے. ان کو تیز بخار ہو گیا ہے. میں ڈاکٹر کو انفارم کرتا ہوں سر. اس نے مشینی انداز میں کہا اور انٹرکام بند کر دیا. باتھ روم کے میڈیسن کیبنٹ میں تھرمامیٹر بھی موجود تھا. میں نے زرین کا بخار چیک کیا. اسے 102 بخار ہو رہا تھا. ذرا سی دیر میں اتنا تیز بخار ہونا خطرے کی علامت تھی. کوئی 5 منٹ بعد ڈاکٹر توفیق دستک دے کر اندر آیا. اس نے ڈاکٹر والا مخصوص بیگ اٹھا رکھا تھا. سب سے پہلے اسے زرین کا بی پی اور درجہ حرارت چیک کیا. پھر اس کی سانس دیکھی. زرین ہوش میں تھی لیکن اس کی آنکھیں نیم وا تھی. اسے ہوا کیا ڈاکٹر؟ میرا خیال ہے موسم کا اثر ہے لیکن سانس کلیئر ہے. انفیکشن کے آثار نہیں ہے. البتہ احتیاط نہ کی گئی تو نمونے کا خطرہ ہے. ڈاکٹر نے باکس میں سے انجیکشن نکال کر سرنج میں بھرا اور پھر اسے زرین کے بازو میں انجیکٹ کر دیا. میں نے انجیکشن دے دیا ہے. 1-2 گھنٹے میں بخار اتر جائے گا. شکر ہے آپ موجود ہیں ورنہ ڈونٹ وری. اور ابھی انہیں آرام کرنے دو. تم میرے ساتھ آؤ. ایک بات کرنی ہے. اس نے اپنا بیگ بند کیا. وہ مجھے نشستگاہ میں لے آیا. کوئی خاص بات ہے ڈاکٹر؟ آئی تھنک شی از ان ہائی فرٹائل ڈیز. جی؟ میں اس کے جملے پر ششدر رہ گیا. میرا خیال ہے ان کی حالت اسی وجہ سے اتنی خراب ہوئی ہے. اسے نارمل بخار نہیں کہہ سکتے. میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اس کی بات کا کیا جواب دوں کیونکہ میں زرین کا شوہر نہیں تھا اور وہ مجھے ازدواجی زندگی کی باریکیاں سمجھا رہا تھا. آخر میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا میں یہ سب باتیں سمجھتا ہوں لیکن آپ جانتے ہیں ہم ایک پریشان کیفیت میں گھر سے دور ہیں اور ہمارے گھر والوں کو ہمارے بارے میں علم نہیں ہے اس لیے ہمارا دھیان کسی اور طرف کس طرح جا سکتا ہے. یو آر رائٹ. لیکن اب یہاں رکنا تمہاری مجبوری بن گیا ہے اور جب تم یہاں رک رہے ہو تو بہتر ہے کہ اپنی بیوی کی طرف اس لحاظ سے توجہ دو. اس سے وہ جلدی ریکور کر لے گی. میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اس کا لہجہ معنی خیز ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے. میں نے جان چھڑانے والا انداز میں کہا. وہ سمجھ گیا کہ میں اب اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہ رہا. اوکے اگر 1 گھنٹے میں بخار نہ اترے تو مجھے پھر بتانا. ٹھیک ہے. میں کمرے میں آیا تو شاید زرین سو گئی تھی کیونکہ کمرے میں اس کی گہری سانسوں کی گونج بسی ہوئی تھی. میں اس کے پاس کرسی لے کر بیٹھ گیا. بخار کی عدت سے اس کا گلابی چہرہ آتشی رنگ اختیار کر گیا تھا. مجھے عبداللہ اور دوسرے لوگوں کا خیال آیا جو یقیناً ہمیں تلاش کرے ہوں گے لیکن ان میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہم کہاں تھے.
میں نے عبداللہ والی گاڑی چھوڑتے ہوئے اس کے کاغذات نکال لیے تھے تاکہ دشمن گاڑی کی مدد سے اس کا پتہ نہ چلا سکے. گاڑی کے نمبر معلوم کرنے میں کچھ دیر لگتی. مجھے امید تھی کہ اگر عبداللہ یا راجہ عمر دراز کے کسی اور ملازم کے نام پر بھی یہ گاڑی تھی تب بھی اس کا پتہ کوٹھی کا نہیں ہوگا. پھر مجھے شاہین خان کا خیال آیا جسے ہم نالے میں ڈوبی کار میں چھوڑ کر آئے تھے, لیکن مجھے امید تھی کہ وہ ڈوب کر مرا نہیں ہوگا. اول تو وہ غیرت مند نہیں تھا اور دوسرے نالے میں اتنا پانی بھی نہیں تھا. ہاں سردی سے اکڑ کر مر جائے تو الگ بات تھی, لیکن اس کا امکان بھی کم تھا کیونکہ اس کے ہاتھ پاؤں آزاد تھے اور نالے کا سرد پانی اسے ہوش میں لے آیا ہوگا, اس لیے وہ کار سے تو نکل گیا ہوگا بشرطے کہ کار الٹنے پلٹنے میں اس کی کوئی ہڈی نہ ٹوٹ گئی ہو یا وہ فاضلی کے ہاتھ نہ آ گیا ہو. اگرچہ اس کا مجھ سے کچھ تعلق نہیں تھا, لیکن ظاہر ہے فاضلی اس کی بات پر اتنی آسانی سے یقین نہیں کرے گا. وہ اس سے اپنے طریقے سے پوچھے گا اور شاہین خان صاحب کو یقیناً عبرتناک حالات سے گزرنا پڑا ہوگا. بہرحال میری طرف سے وہ جہنم میں جاتا. زرین سو رہی تھی اور اب میرے پاس کرنے کو کچھ نہ تھا, اس لیے میں سوچنے لگا. اب تک مجھے حالات کے تجزیے کا موقع نہیں ملا تھا. میں نہیں جان سکا تھا کہ خاموشی سے میرا پیچھا کرنے یا مجھے دبوچ لینے کے بجائے فاضلی اور اس کے ساتھی مجھے کیوں بھگاتے رہتے. انہوں نے یقینی طور پر سڑک تک میرا پیچھا کیا ہوگا جہاں ہمیں خوش قسمتی سے ڈاکٹر توفیق مل گیا اور اس نے ہمیں لفٹ بھی دی. یہی نہیں, وہ پوری طرح ہماری مدد پر بھی آمادہ تھا. لیکن اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ مجھے اس کی بات مان کر نہیں رکنا چاہیے تھا, بلکہ اسی وقت اپنی راہ لینی چاہیے تھی. اس وقت ہم اسلام آباد میں ہوتے, لیکن رکنے کی وجہ سے ہم کئی دن کے لیے اس جگہ پھنس کر رہ گئے تھے. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اتنی آسانی سے ڈاکٹر کی بات کیوں مان لی. پھر زرین جس نے شروع میں اسے ناپسند کیا تھا وہ بھی اس کی تجویز کی تائید کرنے لگی اور یوں ہم نے جانے کے بجائے رکنے کا فیصلہ کیا تھا. پھر میرے اور زرین کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی کچھ کم انوکھا نہیں تھا. یہ درست ہے, اس وقت حالات دوسرے ہو گئے تھے. زرین کو خود پر قابو نہیں رہا تھا اور وہ بھی مجھے بے قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی. لیکن سوال یہ تھا کہ مجھے کیا ہوا تھا اور میں کیوں اس طرح بے قابو ہوا تھا. میں اپنی کیفیت کو معمول کے مطابق نہیں سمجھ رہا تھا. یہ غیر معمولی کیفیت تھی. پھر زرین کی طبیعت خراب ہو گئی. وہ اپنی سابقہ کیفیت پر شرمندہ تھی. تب اس کی حالت کیوں ہوئی؟ اس قسم کے سوالات میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے. کیا یہ ان حالات کا نتیجہ تھا جن سے ہم گزر رہے تھے, یا اس میں کچھ اور عوامل کار فرما تھے؟ دروازے پر دستک ہوئی. کون ہے؟ سر. باہر سے شیف کی آواز آئی. کھانا لگنے میں کچھ وقت ہے, اس دوران آپ چائے, کافی یا کچھ اور لینا پسند کریں گے؟ کافی لے آؤ, اگر پہلے جیسی ہو تو. وہ پہلی بار مسکرایا. آپ کو میری کافی ہر بار ایک جیسی ملے گی سر. میں نے کافی کا کہا تو وہ کچھ زیادہ خوش ہو گیا تھا, حالانکہ میں نے اسے ہمیشہ سپاٹ سی صورت کے ساتھ دیکھا تھا. پہلی بار کچھ تاثرات نظر آئے تھے. میرے کافی پینے سے اسے کون سی خوشی مل رہی تھی, میں نے اندر آتے ہوئے سوچا. پھر میں نے زرین کا بخار چیک کیا. اسے انجیکشن لگے آدھا گھنٹہ ہونے کو آیا تھا, لیکن بخار کی شدت میں کوئی خاص فرق نہیں آیا تھا. اس کا چہرہ ویسے ہی لال ہو رہا تھا. ڈاکٹر توفیق نے 1 گھنٹے بعد مطلع کرنے کو کہا تھا. میں پھر کرسی پر بیٹھ گیا. گھڑی کی سوئیاں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھیں. 10 منٹ بعد دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی اور شیف نے کافی ٹرالی اندر کر دی. وہ ٹرالی چھوڑ کر چلا گیا تھا. میں نے اپنے لیے کافی بنائی اور اسے لے کر کرسی کی طرف آیا ہی تھا کہ اچانک زرین کھانسنے لگی اور ایسا لگا جیسے اسے الٹی ہو رہی ہو. میں کپ رکھ کر اس کے پاس آیا. کیا ہوا, کیسا محسوس کر رہی ہو؟ پیاس لگ رہی ہے اور متلی کی سی کیفیت ہو رہی ہے, اس نے کمزور سی آواز میں کہا. ذرا سی دیر میں جیسے وہ نچڑ گئی تھی. میں نے سرہانے رکھے جگ سے اس کے لیے پانی نکالا, لیکن پانی پیتے اسے الٹی آئی تھی. وہاں ڈسٹ بن تھا, میں نے وہی اس کے سامنے کر دیا. وہ الٹی کر کے نڈھال سی ہو کر پڑ گئی. اس نے آہستہ سے کہا. شہباز, ایسا لگ رہا ہے جیسے میری جان نکل رہی ہو. بخار میں ایسا ہی ہوتا ہے, ڈاکٹر نے تمہیں انجیکشن دیا ہے, کچھ دیر میں تم بہتر محسوس کرو گی. نہیں, میں اچھا محسوس نہیں کری, پلیز مجھے یہاں سے لے چلو. وہ تکیے پر سر پٹکتے ہوئے بولی. اس وقت ہم کہیں نہیں جا سکتے, تم جانتی ہو باہر موسم بہتر نہیں ہے. اس نے بے بسی سے میری طرف دیکھا. مجھے لگ رہا ہے اگر میں یہاں رہی تو مر جاؤں گی. تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, اس لیے ایسے خیالات آ رہے ہیں. تم سونے کی کوشش کرو. میں نہیں سو سکتی, ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے اندر آگ بھر گئی ہے, مجھے پانی دو. اس نے اپنی گردن مسلتے ہوئے کہا. میں نے اسے پھر پانی دیا. اس بار اسے الٹی نہیں آئی اور وہ نڈھال سی لیٹ گئی. میں نے اس کا درجہ حرارت لیا. اس بار بخار 103 تھا. انجیکشن دیے ہوئے 1.25 گھنٹہ ہو گیا تھا, لیکن اب تک اس کی حالت میں بہتری کے آثار نظر نہیں آئے تھے. لیٹنے کے کچھ دیر بعد زرین پھر غشی کی کیفیت میں چلی گئی. میں نے اس کا دہکتا ہوا چہرہ دیکھا اور بے چین ہو کر انٹرکام اٹھا کر 1 نمبر دبا دیا, لیکن دوسری طرف سے بیل جانے کی وجہ مجھے ڈاکٹر توفیق کی آواز سنائی دی. تم اپنا کام دھیان سے نہیں کر رہے ہو. ڈاکٹر, میں پوری توجہ سے کام کرتا ہوں, لیکن یہ نہ جانے کیسے ہو گیا. شیف کی آواز آئی. میں اب تک سمجھ نہیں سکا کہ پوری خوراک زرین کی پیالی میں کیسے شامل ہو گئی تھی. اس کی حالت خراب ہو رہی ہے اور شاید اسے مزید ٹریٹمنٹ دینا پڑے. یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے. مجھے افسوس ہے ڈاکٹر, اب غلطی نہیں ہوگی. شیف کا لہجہ سپاٹ ہو گیا. تم نے شہباز کو مزید خوراک دی ہے؟ ہاں, میں ابھی کافی میں شامل کر کے دے آیا ہوں. آپ نے دیکھ لیا ہوگا اس نے کافی لی ہے یا نہیں. میں یہ گفتگو سن رہا تھا اور میرا ذہن تیزی سے اس کا تجزیہ کر رہا تھا.
مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ ڈاکٹر ہمارے خلاف کسی قسم کی سازش کر رہا تھا اور اس نے ہمیں کافی اور چائے میں کوئی چیز دی تھی. شیف کی غلطی سے اس چیز کی ساری مقدار زرین کی چائے میں شامل ہو گئی تھی اور وہ بیمار ہو گئی تھی، جبکہ مجھے بھی اب کافی میں وہی چیز ملا کر دی جا رہی تھی. جب شیف نے مجھے دیکھنے والی بات کی تو میرے 14 طبق روشن ہو گئے. اس کی بات کا مطلب تھا کہ یہاں کہیں کیمرہ یا کیمرے لگے ہوئے تھے اور ڈاکٹر براہ راست ہمیں دیکھ رہا تھا. میں نے بہت آہستہ سے انٹرکام کا ریسیور واپس رکھ دیا اور پھرتی سے کافی کا کپ ڈسٹ بن میں خالی کر دیا اور اس کے بعد ایسا تاثر دیا جیسے میں کب سے کافی پی رہا ہوں. مجھے امید تھی کہ ڈاکٹر نے مجھے کپ ڈسٹ بن میں خالی کرتے نہیں دیکھا ہوگا. کپ ختم کرنے کی اداکاری کرنے کے بعد میں نے ڈسٹ بن اٹھایا اور اسے باتھ روم میں لے جا کر خالی کر دیا.